अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा इस्लामिया की जानिब से जो ख़वातीन का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है मारिफुल कुरान, हमारा आज का मौजू है सूरतुन नास और सूरतुल फलक की तफसीर। इंशाअल्लाह हम इसकी तिलावत के साथ शुरुआत करते हैं। आप तमाम से इल्तिजा व इल्तिमास है कि आप तमाम लोग इसको बगौर सुनें, बेशक इसको फैलाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरतें हैं बहुत ही प्यारी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको जो नाजिल किया, इसकी जो फ़ज़ीलतें हैं वो मुश्तरिका हैं। एक सूरतुल फ़लक़, एक सूरतुन नास। ये 11 आयात हैं और जिनके बारे में एक हदीस शरीफ में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रात मुझ पे कुछ ऐसी आयात नाजिल हुई जिसकी मिसल मैंने इससे पहले नहीं देखी, और आपने ये मऊज़तान की तिलावत फरमाई। एक और हदीस में आता है कि हज़रत अबू हाबिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसी तावीज़ ना बताऊं जो सबसे बेहतरीन है। उन्होंने कहा हाँ या रसूलुल्लाह, बतलाइए। तो आपने ये दोनों सूरतें तिलावत फरमाई। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक की जो आयतें हैं जब हम उसको तिलावत करते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ शुरू करें, और फिर इन सूरतों को तो ख़ास कर इसीलिए नाजिल फरमाया गया कि इसके ज़रिए आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह तलब करें। और पनाह का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम इसका इल्म हासिल करें। क्या फ़जीलत है इसकी, किस वजह से ये नाजिल की गई, और इन दोनों सूरतों की क्या बेहतरीन सिफ़ात हो सकती हैं और जिसको हम पढ़ के फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई दर्द या तकलीफ़ में होते तो आप इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने आप पर दम फरमाते। हज़रत आइशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़्यादा तकलीफ़ में होते तो मैं ये सूरतें पढ़कर बरकत के लिए आपके हाथ लेकर आपके जिस्म पर फेरती। और फ़ज़ाइलुल कुरान की ये जो है मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया, जिब्रील अमीन ने आकर उनको इत्तला दी, यही 2 सूरतें लेकर आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ला यहूदी ने आप पर जादू किया है। कहा कि एक कंघी है जिस पर बाल है और 11 गिरहें लगाई गई हैं और एक पुतले पर पिनों को चुभोया गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजकर वो मंगाया। फिर जिब्रील अमीन ने उनको जैसे कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि ऐसे करिए, आप इस तरह से करिए कि आप इसको पढ़ते जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ते और एक एक गिरह खुलती जाती, इस तरह एक एक सुई निकलती जाती। फिर ऐसा हुआ कि सारी गिरहें खुल गईं 11 आयात के ज़रिए और सारी जो है सुइयाँ भी निकल गईं। तो आप बिल्कुल ऐसे अच्छे हो गए जैसे कोई शख्स जकड़बंदी से आज़ाद होता है। ये चीज़ सही बुखारी में तज़किरा फरमाया गया, हदीस का सही बुखारी में तज़किरा आया है। प्यारे नाज़रीन, अक्सर हम ये वहम में मुब्तला हो जाते हैं, या सच भी होता है, कोई इतने दुश्मन बन जाते हैं कि उस दुश्मनी में आपके साथ बुरा करने लगते हैं, आपके साथ बुराइयों से पेश आते हैं, और उन्हीं बुराइयों का सबब ये है
کہ وہ انتقام اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس انتقام میں آپ کی جسم کی کوئی چیز جو آپ کے جسم کو لگی ہوئی ہو، جیسے ناخن وغیرہ، پہنا ہوا کپڑا، سر کے بال، ہاتھ کے ناخن، اس پر جو ہے یہ سفلی عملیات کیے جاتے ہیں. اور جادوگر کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے، جو کہ ایسا کریں گے بھی. کرنا بھی تو دور کی بات ہے، سوچی بھی نہیں ایسی باتیں، تو کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں. اب اس کی کیا سبیل ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے کیسے بچیں؟ پیاری خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سمجھ، ایک عقل ہمیں عطا کی ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن جیسے نور کو ہمیں عطا کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور ارشادات کے تحت ہم ان صورتوں کو پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پھر ان کو مریض کو پلائیں، یا جس پر بھی جادو کا شبہ ہو. خود اپنے آپ پر اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ ایسا فیل کر رہے ہیں جیسے آپ کے کندھوں پر بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہو. عموماً جب کسی پر جادو کیا جاتا ہے تو اس کے کندھوں پر بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے. مفسرین اور جو دانا شخص نے بتایا ہے اس طرح سے کہ آپ کو چکر سی محسوس ہوتی ہے، یا بیمار رہنے لگتے ہیں، یا عبادات میں دل نہیں لگتا، یا یہ کہ ہر کام بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں، یا یہ کہ بچے بھی جو ہے گھر میں نافرمان ہونے لگتے ہیں، گھر میں جو ہے ناچاقی ہوتی ہے، اور پھر یہ اس طرح کی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے گھر والوں پہ بھی دم کریں، خود اپنے آپ پہ دم کریں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعار ہوا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پہ اس طرح دم کرتے اور اسے اپنے چہرے پہ سامنے کی طرف سے ابتدا کرتے اور اپنے پورے بدن پر پھیرتے ہاتھ، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا آپ وہاں تک اپنا ہاتھ لے جاتے اور ان صورتوں کے ذریعے پناہ مانگا کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بہترین صورتیں ہمیں نازل فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اب ہم اس سے ایسے فائدہ اٹھائیں کہ ہم بھی ایسے ہی کریں ہر روز رات میں سوتے وقت. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں جو 5 نمازوں کے اذکار ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الفلق پڑھ لیں، اور ظہر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعے، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 دفعے پڑھ لیں. تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ پہ اثر انداز ہو سکے. اس طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. فلقن کہا گیا ہے صبح کو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی مخلوق کے شر سے. میں اس مخلوق کے شر سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو بنایا ہے. کیا جن، کیا شیاطین، کیا بلا، ساری کائنات کو اللہ نے ہی بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا یہ جو ہے تمام صنائی شاہکار ہے. تو پھر جب آپ ایسے کہہ لیں من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق یعنی کہتے ہیں کہ رات کا حصہ، رات، اور اذا وقب. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات کے بعد انسان صبح کا انتظار کرتا ہے. پریشانیوں کی بھی رات آتی ہے تو اس کے بعد بھی انسان کو صبح کا انتظار ہوتا ہے، اور ایسے انتظار ہوتا ہے کہ وہ گھبرا کر جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں، ایک عجب سا اطمینان بھر دیتے ہیں. جب یہ اطمینان دلوں پر چھاتا ہے تو پھر وہ پریشانیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں، تاریکیاں صبح کی پرنور روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اندھیرے روشنی کی کناروں سے، یعنی روشنی کی جو کرنیں ہوتی ہیں اس سے منور ہو اٹھتے ہیں. تو بس یہ پڑھیں. جب یہ پڑھتے ہیں آپ من شر النفاثات فی العقد، یعنی گرہ لگانے والیاں جو ہوتی ہیں، اکثر لوگ خواتین بھی ہوتی ہیں جادو کرنے والوں میں، حضرات بھی ہوتے ہیں، تو گرہ لگانے والے من شر النفاثات فی العقد، گرہیں لگا دی، یعنی وہ کچھ پڑھ کے جو ہے اس طرح سے کرتی ہیں سفلی علم کہ اس کو ہی جو ہے یہ 2 صورتیں دفع کر سکتی ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دکھایا گیا یہ خاص کہ شیطان جو ہے وہ خاص طور سے انسان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، بہت برے جو ہے. اس کے لیے سورۃ الناس میں اس کا ذکر خاص طور سے کیا جائے گا. شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے. پیاری بہنوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو
ہی نہیں بلکہ بڑوں کو بھی ستاتا ہے، لیکن خاص طور سے بچوں کو جو ہے نظر بد ہو جاتی ہے، بری جو دل کی جو فیلنگز ہوتی ہیں روحانی، وہ ان پر برابر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب ہوتی ہیں تو بچے، بہت چھوٹے بچے چلا کر رونے لگتے ہیں، ہم ان کے تکلیف کا کوئی سبب معلوم نہیں کر سکتے، تو ہم یہ صورتیں پڑھ کر ان پر دم کر دیں 3 دفعے اچھی طرح سے، تو پھر ان کی وہ تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، گھر والوں کی حفاظت کے لیے، ماں باپ کی حفاظت کے لیے، خود اپنے آپ پر یہ صورتیں آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو شر کی پناہ چاہنے کے لیے کہا ہے، یہ جادوگر ہیں ایسے جو کہ لوگوں کے لیے برا دل میں رکھتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جان بوجھ کر برائی کے لیے ارادہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اس طرح سے بری نیت ظاہر کرتے ہیں، ظاہر تو نہیں کرتے لیکن ان کی آنکھوں کی جو نکلتی ہوئی محسوسات ہوتی ہیں وہ انسان پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا گیا العین حق، نظر بد سچ ہے، تو یہ نظر بد کا بہترین توڑ ہے سورۃ الناس، سورۃ الفلق۔ یہ معوذتان ایسے ہے کہ ان سے آپ ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم کو تو اور بہت زیادہ دوسری چیزیں پڑھنی چاہیے، بلکہ آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جب اتنی پیاری جو ہے صورتیں ہم کو تحفے میں ملی ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ پیاری پیاری بہنوں، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وضو وغیرہ بھی کرتے ہیں، کوشش کریں اپنے آپ میں کہ زیادہ تر باوضو رہیں، آدھے پریشانیاں تو آپ کی وہیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے ہی آپ رفع حاجت سے فارغ ہوں فوری وضو کر لیں۔ بچوں کو بھی اس طرح کی تربیت دیں کہ آپ اپنے جو ہے بیٹا جب آپ باتھ روم کو جاؤ تو فوری آپ وضو کر لو، اور جب بھی محسوس کرو کہ آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے یا کوئی سورت کی تلاوت کرنی ہے، ویسے آپ اگر کوئی چیز زبان سے ادا کر رہے ہو، بلا وضو کی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ قرآن پاک کو چھو کر پڑھ رہے ہو تو لا یمسہ الا المطہرون کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ پاک لوگ ہی اس قرآن پاک کو چھوتے ہیں، کہ آپ ان کو پکڑیں تو پھر باوضو ہو جائیں، اور باوضو ہونے کے اپنے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اب آئیے سورۃ الناس کی طرف۔ سورۃ الفلق کی 5 آیات ہیں، یہ مکی ہیں، اور سورۃ الناس کی بھی جو ہے 6 آیتیں ہیں، اور یہ بھی مکی ہیں۔ دونوں صورتیں جو ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور بہت بہترین جوڑی ہے ان صورتوں کی۔ اور سورۃ الناس میں جو ہے قل اعوذ برب الناس، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی لوگوں کے رب سے، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے۔ رب کہتے ہیں جو تمام انسانیت کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ساری انسانیت کی، نہ صرف انسانیت کی بلکہ تمام مخلوقات کی، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی اور زیرو ہو، سب ہی کی پرورش اور نگہداشت وہی رب کریم کا جو ہے خاصہ ہے، انہی کی یہ صفات ہیں۔ تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اب جو نگہداشت کر رہا ہے، جو پرورش کر رہا ہے، یقیناً بادشاہی کا اختیار بھی انہی کو ہے۔ ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ الہ الناس، جب وہ بادشاہ ہے تو اب سب سے زیادہ یہ وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو پوجا جائے، ان کی پرستش کی جائے، یعنی ان کی دل سے عبادت کی جائے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، اور من شر الوسواس الخناس، ایسے انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ اور جنوں میں سے بھی۔ من شر الوسواس الخناس، خناس کہتے ہیں کھسک جانے والے شیطان کو، یعنی جہاں کہیں اچھی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں شیطان وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس من الجنتی والناس، اب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا شیطان صرف انسانوں کو بھٹکاتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جنوں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ برے شیطان جو ہوتے ہیں، جو بھٹکانے پہ اپنے آپ کو معمور رکھتے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی بہت اچھے اچھے جن ہوتے ہیں، جن کا ذکر سورہ جن میں بھی بتایا گیا، کہ سورہ جن میں یہ کہا گیا کہ وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اسی زمرے میں آتے ہیں، ان کو بھی شیطان بھٹکاتا ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جن لوگوں کو شیطان بھٹکاتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔
پیاری بہنوں، خاص طور سے مرد حضرات تو کاموں میں مصروف رہتے ہیں اپنے. زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خواتین جب کام کاج پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پہ ان کی جو بھولی بھالی طبیعت ہوتی ہے وہ ایسی باتیں کرنے لگتی ہیں اور پھر شیطان چپکے سے آ کے ان کو وسوسہ ڈال دیتا ہے. بہت ہی اہم بات ہے یہ. پیاری پیاری بہنوں، آپ کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نکتے پر غور کریں کہ بیٹھ جائیں، کسی کی گفتگو کریں تو اپنی زبان کو اس وقت ذکر سے تر کر لیں. کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے اس کی زبان معمور ہو جاتی ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا. اور افضل الذکر کلمہ ہے، درود شریف ہے. آپ جب کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو پھر اس کی جو فضیلتیں ہیں، اگر آپ پوری دنیا کی بھی جو ہے سمندر کو ملا کر سیاہی بنا لیں پھر بھی اس کی صفات نہیں لکھی جا سکتی. تو اس کلمے کو پڑھ لیں. بروز قیامت جب نیکیاں کم پڑ جائیں گی تولنے میں آپ کے اعمال نامے، تو اس وقت کلمہ طیبہ اللہ کا ذکر کام آئے گا. اب کہیں تو زبان سے بات اچھی نکالیں اور ان باتوں سے پرہیز کریں. حالانکہ غیبت چغلی وغیرہ پہ انشاءاللہ بہترین موضوع ہے یہ، اور ان پر ہم بات کریں گے پوری احادیث کے ساتھ، مکمل تفصیل کے ساتھ. لیکن چونکہ معوذتان کا ذکر ہے تو وسوسوں کا ذکر ہے. خاص طور سے وسوسوں کا ذکر اسی وقت آتا ہے جب دو خاتون مل کر بیٹھتی ہیں. اور جب دو خواتین مل کر بیٹھتی ہیں تو بڑی جو ہے اچھے اچھے موضوع زیر بحث آتے ہیں. اور ایک جو ہے دانا نے جو ہے یہ فنی بات بھی کہی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولو، کوئی نہیں بول سکا. لیکن ایک شخص نے کہا کہ دو خواتین ایک جگہ چپ بیٹھی تھیں. تو ایسی باتیں جو ہے بنتی ہیں. ہاں بے شک نہیں بیٹھ سکتی ہیں دو خواتین چپ، تو پھر اچھی بات کریں. خواتین کے اس طرح سے جو ہے باتیں سامنے آئی ہیں تو آپ ایسی گفتگو کو اپنے زیر بحث لائیں کہ اس میں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو جائے، کچھ درود و سلام کا ذکر ہو جائے. پھر آپ کی جو اہم باتیں ہیں یا پھر جو بھی بات آپ کے زیر بحث ہے اس کو لائیں. کوشش کریں اس بات سے اجتناب کریں کہ کسی کا اس میں نام نہ آئے، کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ آپ اس کے سامنے کہنے لگو تو اس کو برا لگے، اور ایسی چیزیں وہاں پہ زیر بحث نہ ہوں جن کو سن کر آپ کو خود یہ لگے کہ ہائے میں نے یہ کیا کہہ دیا. اب تو جانتے ہیں انسان کے اندر ایک ہوتا ہے ضمیر، ایک ہوتا ہے نفس. ضمیر اسے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یہ آپ نے صحیح کیا، اور نفس اس کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو کیا تم نے اچھا کیا. اور کچھ بھی اگر تمہارا دل غلط کرنے کو چاہے وہ نفس کی اکساہٹ ہوتی ہے. ابھی آپ بتائیں یہ نفس کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا شیطان مخصوص طریقے سے نازل ہوا ہے آسمان سے انسانوں کو بھٹکانے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو برائی پر اکساتا ہے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے کہ وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، اور وہ اس طرح میرا فرما بردار ہو گیا ہے کہ وہ مجھے کوئی برائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا. یہ تو بہت پیاری بات ہو گئی. اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان نے یہ کیا، شیطان نے وہ کیا. حالانکہ یہ چیز آپ غور کریں تو پتہ چلے کہ انسان کی خود کی بھی اندر کی صفات ہوتی ہیں جو صرف شیطان پہ تکیہ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ کہو وہ تو دفع ہو جائے گا. اب آپ کے دل کی اچھائیاں کیا ہے؟ اب آپ اپنے اندر ایک اس طرح سے انرجی پیدا کریں جو اچھائیوں پہ منحصر ہو. اس سے آپ کو خود ایک دلی اطمینان حاصل ہوگا، ایک بہت پرسکون سی فیلنگس آئیں گی، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے کتنا اچھا کیا، میں نے بہت اچھا کیا. اس سے آپ کی شخصیت میں ایک عجب نکھار آئے گا، اور اس شخصیت کے نکھار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برکتیں بھی عطا کریں گے، اور دوسروں کے لیے آپ موجوب رحمت بنیں گے نہ کہ موجوب زحمت. اور جب آپ سے لوگ ملیں گے تو انہیں اچھا محسوس ہوگا، اور اگر کوئی بہن کسی بہن سے مل کے ایک اچھی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کریں گی تو پھر ان کے دل کو خوشی ہوگی، اور اس خوشی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو محبت سے دیکھیں گے، اور پھر دونوں کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اب آ جائیے سورۃ الناس کی طرف. تو ہم کہہ رہے تھے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس،
وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا حق کیسے دے دیا کہ وہ آپ کے دلوں کو بھی تسخیر کر لے؟ تو اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کے سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، دائیں سے بھٹکاؤں گا، بائیں سے بھٹکاؤں گا، اور میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے جلنا ہوگا میں میرے دوست بناؤں گا، اور انہی دوستوں میں زیادہ تر وہ حملے کرتا ہے بھولی بھالی عورتوں پر، معصوم خواتین پر۔ اسی لیے خاص طور سے الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ کی جانب سے یہ جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، ہمارا جو مین مقصد ہے، ہمارا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ تک اچھی بات پہنچ جائے اور آپ یہ فخر محسوس کریں کہ الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ خواتین کے ضمن میں بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اور آپ تمام لوگ جیسے کہ مدرسے کے ذریعے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ جلد سے جلد زوم کلاسز میں اپنے آپ کا انرولمنٹ کروائیے، اور تفسیر کی اس جو موضوع کو آج یہاں پہ بتایا گیا آپ کو، کوشش کیجئے کہ آپ اس کو لکھیں، کچھ پوائنٹس جمع کریں۔ اگر اس میں سے کچھ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہو تو پھر آپ ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک جگہ لکھ لیں ایک صفحے پر کہ اس ضمن میں میں نے یہ بات ان سے پوچھنی ہے۔ پھر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، مدرسے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں، یا پھر آپ جب اس پروگرام کو لائیو کیا جائے گا اس وقت بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور سوال کرنا آدھا علم ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ ذہن کو اپنے اس طرح سے کھولیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تم غور کرو، فکر کرو ان آیات پر، ان باتوں پر، ان تمام موضوعات پر۔ اب ہم آتے ہیں لوٹ کر اسی موضوع پہ، قرآن پاک کی ان دو پیاری پیاری صورتوں پر۔ ایک دفعے کا ذکر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمراہ باہر نکلے، تو دو انصاری نوجوان ان کا سامنا ہوا، دو انصاری نوجوانوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حی ہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں تو آپ پر کوئی شک بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شیطان ایک ایسی شخصیت ہے، کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ پیدا کر دے۔ دو جہاں کے آقا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب وہ اس بات کی اتنی احتیاط کر رہے ہیں تو اب سوچئے کہ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ بڑی بے احتیاطی کے ساتھ ہم جب چاہے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کسی کو اطلاع بھی نہیں کرتے ہیں، اکیلے ہی چل پڑتے ہیں۔ چلیں، مجبوری ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے آپ کے، باہر نکلیں بے شک، لیکن اپنے آپ پہ آیات دم کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، باہر نکلنے والی دعا پڑھ لیں، گھر سے باہر نکلنے والی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اسی طرح سے جو ہے جب راستے میں جائیں تو جب آپ کو ایسی تکلیف ہو کہ آپ کو ایسا محسوس ہو، کوئی ڈر محسوس ہو رہا ہو، تو آپ یا رقیبو کا ذکر کر لیں۔ او واچفل اس کے معنی ہیں، یعنی او میرے نگہداشت کرنے والے پروردگار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی آیات کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے، اکیلا نہیں چھوڑ دیا، پیدا کیا اور اکیلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی فرما دی، ہماری رہنمائی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین تحفہ دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے صبح، ان کے شام، ان کے دوپہر، ان کی تمام جو ہے دن رات کی کارگزاریوں کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے۔ تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں جیسے کہ آپ یہ سب سماعت فرما رہی تھیں، مجھے امید ہے کہ آپ تمام کو یہ پروگرام بہت پسند آئے گا۔ جب آپ اس کو سنیں گی، آپ بار بار اسے سنیں گی، ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسے شیئر کر لیں، بے شک لائک بھی کر دیں۔ اور جب آپ اسے شیئر کریں گی، کوئی ایک شخص بھی اسے سنے گا، یا ایک میری پیاری بہن سنے گی اور وہ دوسروں کی آگے یہ بات کریں گی یا وہ عمل میں آ جائیں گی، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور اس کا اتنا بڑا اجر ہوگا جس کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے کہ پڑھنے سے زیادہ ہم عمل کر لیں، کیونکہ جو برا خیال ہمارے دل میں آتا ہے وہ صرف خیال ہوتا ہے جب تک کہ ہم اس کو عملی جامہ نہ پہنا دیں۔ جب عملی جامہ پہنائیں تو وہ پھر گناہ بن جاتا ہے، پھر گناہ ہمیں دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اس کے لیے سچی توبہ لازمی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔